बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कल हमने बात मुकम्मल की, किसी हद तक मुकम्मल की। कुरान करीम पर गुफ्तगू तो मुकम्मल कभी हो ही नहीं सकती। कुरान करीम जो कदम कदम पर मिसालें देता है, इन मिसालों में क्या क्या हिकमतें और दर्स पोशीदा हैं रहती दुनिया तक आलम इंसानियत के लिए। आज हम आगे बढ़ाएंगे बात को। सूरह बकरा का एक और बहुत अहम मौजू तख्लीक आदम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत तफसील से गुफ्तगू हो रही है और कुरान करीम यहाँ से जिक्र कर रहा है तख्लीक आदम का, आदम अलैहिस्सलाम की आमद का, और फिर फरिश्तों से आपकी गुफ्तगू का, फरिश्तों का से जो आपका मुकालमा, और फिर बहुत तफसील से गुफ्तगू होती है, आगे तक बात जाती है जन्नत से कैसे आप निकाले जाते हैं। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, उस पर भी तफसील से बात करेंगे और रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये जो गुफ्तगू अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वक़ाला इज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो यहाँ पर ये मलाइका से गुफ्तगू क्यों हो रही है? क्या अल्लाह ताला फरिश्तों से गुफ्तगू का या मशवरे का पाबंद है, या फरिश्ते अल्लाह ताला के किसी हुक्म से इज्तिनाब कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। फिर खलीफा का जिक्र होता है। खलीफा किसे कहते हैं उस पर भी हम सीखेंगे, जानेंगे कि खलीफा जो होता है वो नायब होता है, नयाबत करता है। नयाबत कब होती है? नयाबत उस वक्त होती है कि जब कोई शख्सियत, कोई फर्द, कोई जिम्मेदार रुखसत पे चला जाए। अल्लाह ताला कभी रुखसत पर जा ही नहीं सकता। इंतकाल हो जाए, अल्लाह ताला कैसे या हय्यु या क़य्यूम हम कहते हैं कि साहब अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो तो हमेशा रहने वाली ज़ात है। और अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान की इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात बनी आदम को सौंप रहा है? सवालात बहुत सारे हैं, उठाएंगे सवालात कि अल्लाह ताला जब ये आदम के ताल्लुक से बात कर रहा है तो किसी एक आदम की बात कर रहा है या नस्ल इंसानी से बात कर रहा है? और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी की पहली कड़ी हैं, पहले बशर हैं, या आपसे पहले भी इंसान मौजूद था, आदमी मौजूद था? तफसील से बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मेरी खुशबख्ती हमेशा की तरह आज भी, और ये खुशबख्ती 40-42 दिन के बाद फिर नमूदार हुई है कि आज दुनिया टीवी के कराची स्टूडियोज़ में शुजाउद्दीन शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ बुलवाया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर कभी नहीं जा सकता कोई शख्स। ख़वातीन व हज़रात, खुशकिस्मत हैं शेख साहब कि इस साल उन्होंने हज बैतुल्लाह अदा फरमाया। शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है। मैं क्या आपके बारे में अर्ज़ करूँ, क्या बात कहूँ। मुफ्ती अदनान काका खेल साहब, नौजवान और उलूम जदीदा पर गहरी नज़र रखते हैं। यह है ख़ास बात। ख़वातीन व हज़रात, दीन पेश करने वाला आदमी ऐसा होना चाहिए, मैं जो बार बार अर्ज़ करता हूँ, कि जिसके लहजे में माजरत ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उसे मालूम हो कि दीन और दुनिया, और फिर हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारी दुनिया भी हमारा दीन ही होता है, दोनों में फ़र्क नहीं है। लेकिन दुनियावी उलूम है, दुनिया चल कैसे रही है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। कुरान करीम सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ाना हम नई दुनिया सजाते हैं। तो इन दुनिया को चलाने के लिए कौन से उलूम दरकार होते हैं, कुरान करीम रोशनी फराहम करता है। वो क्या है? मुफ्ती अदनान काका खेल साहब के लहजे में, आपकी आवाज़ में, आपकी फ़िक्र में अहद का लम्स शामिल होता है। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। और ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह बकरा आयत नंबर 30।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کو اس پروگرام کو شروع ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ کل 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ کل ایک خاص پروگرام ہے، خصوصی پروگرام انشاءاللہ تعالی، وہ ہم لان پر بیٹھ کے کریں گے اور بہت خاص مہمان ہمارے تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، کتنی بڑی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ پھر دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی غرور فخر کی بات نہیں، صرف یہ ایک سر بہ سجود ہو کر بڑے انکسار کے ساتھ، یہ ایک عاجزانہ انکسار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ٹیلی ویژن کو یہ مقام، یہ منصب بخشا کہ صبح 7 بجے سے 8 بجے تک بیٹھ کر ہم قرآن کریم پر بات کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ان علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حج اور عمرے کے دوران حالت احرام میں کیے جانے والے مخصوص ورد کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ درست جواب ہے۔ لبیک اللہم اللہ لبیک اکبر۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ورد کرتے ہوئے شیخ صاحب تشریف لائے ہیں واپس۔ خواتین حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ 3 آپشنز، طواف، سعی یا رمل۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی عدنان صاحب کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں، سوال یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو آیت جس کی تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، مفتی صاحب ذرا اس پر بات کیجئے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے آپ کے یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے، یہ کیا ہے؟ ملائکہ کی ذرا تعریف فرمائی دیجئے،
اور خلافت کسے کہتے ہیں، خلیفہ کیا ہے، سورہ نور میں بھی جو آیا استخلاف ہے، ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے، اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر ہے، اور کا ذکر چل رہا ہے پچھلی آیات میں، اور انسانوں کو ناشکری سے بچنے کی تلقین ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو 2 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم تو وہ ہے جن نعمتوں کو ہم حسی یا محسوس نعمتیں کہتے ہیں، جن کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جو مادی نعمتیں ہیں اللہ جل شانہ کی، اس کا ذکر ہوا۔ دوسری اللہ کی معنوی نعمتیں ہیں، اس کی جانب سے علم دیا جانا، انسان کو مقاصد زندگی کا شعور دینا، خوشیاں اور مسرتیں دینا، اچھے لطیف احساسات سے نوازنا، یہ معنوی نعمتیں ہیں جس کا ذکر یہاں سے اسی ضمن میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گنواتے ہوئے اور اس کو بتاتے ہوئے اور اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے آدم علیہ السلام سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ آیت کا پیرایا جس طرح قرآن پاک نے جا بجا اختیار کیا ہے، کچھ واقعاتی سا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اللہ جل شانہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے بظاہر، کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک وَإِذْ جَعَلْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ یقیناً سب سے پہلا سوال ادھر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا فرشتوں کو، یہ بطور مشورہ تھا یا کوئی اطلاع تھی یا کوئی اجازت تھی یا کیا چیز تھی؟ تو اللہ جل شانہ کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں، اور ان کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ ان کو کسی کو اطلاع دینے کی حاجت ہے، اور نہ وہ کسی کی رائے کی ان کو محسوس ہوتی ہے ضرورت کسی مرحلے کے اوپر۔ تو یہاں فقط فرشتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار کروانا ہے، اور وہ فائدہ بھی انسانوں کو ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جس پیرائے میں اس بات کو کیا گیا ہے، یہ انسانوں کو در حقیقت مشورے کی تعلیم دی گئی ہے، کہ اللہ جل شانہ باوجود مشورے سے بے نیاز ہونے کے، اور اس کے پاک حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ صاحب وحی ہیں اور آسمانوں سے ان کے اوپر الہی پیغامات اترتے تھے، اس کے باوجود ان کو بھی حکم یہ ہوا کہ آپ مشورہ کیا کریں، وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے، اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ یہاں پر بھی یہ بظاہر دیکھنے میں جو آیت کا پیرایا ہے، ایک مجلس مشاورت سی معلوم ہوتی ہے۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جو انسانوں کو، جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں وہ آدمی جو اپنے اصل کی عدم موجودگی میں اس کی طرف سے، اس کی اجازت سے تفویض کردہ اختیارات کو اس کے دیے گئے دائرے کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرتا ہے، تو یہ خلیفہ ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو یقیناً اس پر تعجب ہوا کہ اللہ جل شانہ کی ایسی مخلوق، ہمارے جیسی مخلوق کے ہوتے ہوئے، جو معصوم عن الخطا ہیں اور جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں مشغول ہیں، ایک ایسے مخلوق کی ضرورت کیا ہوئی، اور وہ ان کے اندر جو دونوں مادے موجود ہیں، اطاعت کے بھی اور سرکشی کے بھی، تو کیا اس دوسرے مادہ سرکشی کے ہوتے ہوئے وہ خلافت اور نیابت کے احکامات بجا لائیں گے؟ کیا اس کے تقاضے پورے کر لیں گے؟ تو یہ اس پر اللہ جل شانہ نے انسانوں کی عظمت کا بیان فرمایا۔ اور یہ بات فرشتوں کو کیسے پتہ چلی، یہ بھی مفسرین نے اٹھائی ہے بات، یہ جو فرشتوں نے کہا آگے اس آیت سے آگے کہ یہ لوگ تو فساد برپا کریں گے، تو خون ریزی کریں گے، تو یہ فرشتوں کو علم الغیب تو ہوتا نہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے؟ اور اس پر بھی بہرحال جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس میں آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ خود لفظ خلیفہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کو اندازہ لگایا، اور وہ بڑا لطیف اندازہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ خلیفہ کا مطلب تو یہ کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے وہ تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کریں گے، اللہ جل شانہ کے نظام کو قائم کریں گے جو عدل کا نظام ہے، اور عدل کے نظام کی ضرورت وہاں پیش آئے گی جہاں پر ظلم ہوگا، جہاں اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ظالم ہوں گے اور کچھ لوگ عادل ہوں گے، تو عادل جو ہے وہ ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے عدل کے نظام کو قائم کریں گے۔ اس لفظ خلیفہ سے ہی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرشتوں نے بھانپ لیا کہ اس میں یہ جو انسان جو پیدا کیے جائیں گے،
ان کی تقویم کس قسم کی ہوگی. بیشتر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بتایا انسانوں کے بارے میں کہ انسان ایسے ہوں گے، جس سے ان کو اندازہ ہوا اور ان کو اس پہ قدر تعجب ہوا، اور انہوں نے اپنی بات بیان کی، اپنے معاملات سامنے رکھے کہ ہم لوگ اس طریقے کے ساتھ جب مشغول عبادت ہیں اللہ جل شانہ کے لوگ کے، تو کیا خلافت کا اہل کہ وہ جماعت ہوگی یا وہ افراد ہوں گے یا وہ مخلوق ہوگی جو کسی نہ کسی درجے میں شر کی اور فساد کی سرشت بھی رکھتی ہے، اس کے اندر اس کی استطاعت اور اس کی قوت موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ اس سے آگے کا سارا مکالمہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. یہ بہت اہم بات ہے، بنیادی گفتگو جو آپ نے عطا فرمائی، اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ مشوروں کا پابند تو نہیں ہے. فرشتوں کو پھر کیسے علم میں یہ بات آئی کہ آدم، نسل انسانی، بنی آدم زمین میں خون ریزیاں کرے گی اور فساد برپا کرے گی وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے انسان کی جو بو جہلی صفات ہیں صرف انہی کو دیکھ رہے تھے. سوال یہ رکھیں گے شیخ صاحب کے سامنے کہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام میں محمدی جلوے کو دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے ذرا ہم بات آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے عنایت فرما دی ہے. ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کی خلافت ایک مخلوق کو دی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ سارا مکالمہ فرشتوں کے سامنے جو رکھا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ فرشتے دراصل عالم اسباب کے تحت اگر آپ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ سول فورس ہے جو زمین کے مختلف امور پر اور دیگر امور پر ان کو کاربن کیا گیا. جیسے کہ پہاڑوں پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا، سمندروں پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا. اب جس انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے اس نے زمین کے وسائل کو استعمال کرنا ہے. تو گویا یہ رب العالمین کی طرف سے اعلان بھی تھا کہ اب یہ انسان جب ان وسائل کو استعمال کرنے کی طرف جائے تو ان وسائل کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. تو ایک تو یہ اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے سامنے بھی ہو گیا کہ جن کو رب العالمین نے زمین کے مختلف وسائل کے اوپر مقرر فرمایا ہے. دوسری بات، اگر ہم پچھلے رکوعوں کا ایک مختصر جائزہ لیں، رب العالمین نے پہلے 2 رکوعوں میں یہ بتا دیا کہ قرآن سے ہدایت کنہیں ملے گی، یعنی رب کی طرف سے جو وحی آئے گی اس سے ہدایت کنہیں ملے گی اور کون لوگ گمراہ ہوں گے. تیسرے رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ اسلام کی یا قرآن کی یا رب العالمین کی بنیادی تعلیم کیا ہے. اب یہ چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے انسانیت کے لیے، اس انسان کا مقام زمین پر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی وضاحت رب العالمین نے اس مقام پر عطا فرمائی. اچھا، خلیفہ کے معنی جیسے کہ بیان کیے گئے، نیابت کرنے والا. ظاہری بات ہے جو آپ نے انٹرو میں سوالات اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ موجود نہ ہو تو اس کی نیابت کی جا رہی ہے. یہ تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. حی القیوم اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. یہ جو نیابت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے انسانیت کے لیے. اور خلافت کے لغوی معنی تو یہ ہوئے نیابت کرنا، کسی کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کو استعمال کرنا اس کی مقررہ حدود کے اندر. تاہم جب ہم دینی پیراڈائم میں بات کرتے ہیں، دینی پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں، تو ایک کسی لفظ کا لغوی مفہوم ہوگا اور ایک کسی لفظ کا اصطلاحی مفہوم ہوگا. جہاں تک لغوی مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ جس کو ہم وائسریجنٹ انگلش میں کہتے ہیں. وائس رائے کا تصور ہمیں معلوم ہے، ملکہ بیٹھی ہوئی ہے برطانیہ میں اور وائس رائے ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے. ملکہ نے جو آرڈر دیا، وائس رائے کی اپنی کوئی مرضی اور اختیار نہیں، وہ ملکہ کے قانون کو نافذ کر دیتا ہے. وائس رائے سے بہتر ایک وائسریجنٹ کا لفظ بھی انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک تصور تو یہی ہے کہ اس انسان کو رب العالمین کی نیابت عطا کی گئی، یہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ رب کی مرضی کو زمین پر نافذ کرے گا. مزید شرعی مفہوم کو اگر ہم بیان کریں تو مثال کے طور پر بڑی خوبصورتی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرما دیا. ان تمام امور میں نیابت کرنا جن امور کی انجام دہی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اب غور کیجئے، خلافت کی تاریخ اتنی ہی پرانی جتنی کہ نبوت کی تاریخ. پہلے ہی انسان خلیفہ بنائے گئے اور پہلے انسان وہ نبی بنا دیے گئے. تو انسانیت، نبوت
اور خلافت، یہ سلسلہ ایک ہی وقت سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کے بعد اب خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ اب خلافت کا مفہوم تمام امور میں نیابت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ذمہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آپ نے آیہ استخلاف کی بات کی، سورہ النور کی آیت نمبر 55۔ اب وہاں پر قرآن اجتماعی خلافت کا تصور عطا کرتا ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں خلیفہ تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ لیکن ختم نبوت کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں، اللہ زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ یہ بھی نیابت ہو رہی ہے، یہ بھی نیابت ہے، اور یہی نیابت ہے جو امت سے مقصود اور مطلوب ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام پر ذمہ داری تھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، بشارت کی، انذار کی، جیسے نبی پاک علیہ السلام پر ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کی، جیسے آپ پر ذمہ داری تھی لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی، ختم نبوت کے بعد وہ امت کے کاندھوں پر ساری ذمہ داریاں منتقل ہو گئی۔ تو اب خلافت اجتماعی سطح پر امت کے کاندھوں پر، کہ امت اجتماعی سطح پر اللہ کی نیابت کرے رسول اللہ کے بہاف پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نیابت کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی نمائندگی۔ اب یہاں پر جو بہت اہم بات آپ نے اٹھائی، میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ ہی فرمائیں، وہ یہ کہ یہاں پر آئے استخلاف کی بات، سورہ نور کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو جو حکمران ہے یعنی جو خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، گویا وہ اللہ کی نیابت کر رہا ہے۔ جی، وہ اللہ کی نیابت کر رہا ہے بشرطے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرے۔ ہمارے پڑھ دی جاتی وہ حدیث، السلطان ذو اللہ فی الارض، بادشاہ جو ہے، حکمراں جو ہے، وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ آج بھی یہ خطبات میں ہمارے پڑھا جا رہا ہے، او بھائی اللہ کے بندو، آج کے ظالم بادشاہوں کے لیے نہیں کہا گیا جو شریعت کو پامال کریں، جو سود کے نظام کو جاری رکھیں، جو سود کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف پٹیشن لے کر جائیں، جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہو تو ان کو کوئی فکر نہ ہوتی ہو، جو شریعت کو پامال کرتے ہوں، یہ ذل اللہ نہیں، یہ اللہ کے سائے نہیں ہے۔ تو خدا را جب جمعے کے خطبوں میں عربی میں یہ حدیث پڑھی جائے تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھا جائے، تو میرے خیال میں آج کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن ایک عادل بادشاہ جس کی طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، اور جو قرآن کو مقصود اور مطلوب ہے، جی جو قرآن کو مقصود اور مطلوب ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج کی آیت 41، کہ جنہیں زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ بدی سے روکیں گے۔ ہاں اس کو ہم کہیں گے جو یہ کام کرنے والا ہو یہ اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ کی برکات کا ذریعہ بنے گا زمین والوں کے لیے، جو عدل کا نظام زمین پر قائم کرے۔ آج کے ظالموں کے لیے کہنا کہ یہ ذل اللہ فی الارض ہے، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، یہ معاذ اللہ یہ بڑی بہتان کی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہ آیت بھی اپلائی نہیں کرتی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر نہیں ہے، کیونکہ اولی الامر کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی شرط رکھ دی گئی، انکنڈیشنل رکھی گئی۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطاعت ہے، سورہ نساء 59 ہے۔ اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں، گویا ان کی تو کنڈیشنل ہوگی، یعنی اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے زیر تحت، مطلق اطاعت نہیں حکمرانوں کی یا آج کے ذمہ داروں کی کہ جو کہیں گے مانیں گے، نہیں، ان کی کنڈیشنل ہوگی۔ اگر قرآن حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابو داؤد شریف کی روایت، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کو میں چاہتا ہوں ذرا آپ اور کھولیں اس کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفۃ اللہ قرار دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے انسان نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کی پہلی کڑی جو ہم سمجھتے ہیں، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں۔ سوال اس سلسلے میں یہ ہوگا میرا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز کیا، اور حضرت آدم سے پہلے خلافت کیا تھی ہی نہیں؟ اگر تھی تو کس کے پاس تھی؟ جی یقیناً آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ اللہ جل شانہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے وہ مخلوق پیدا ہی نہیں فرمائی جس کے کندھوں کے اوپر خلافت کا بار گراں رکھا جائے۔
اس کے لیے انسانوں اللہ مشیت الہی نے انسان ہی کا انتخاب کیا، اور چونکہ آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے اور اس عالم انسانیت کے پہلے انسان ہیں، اس سے یقیناً پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام درجہ بدرجہ تشریف لاتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے، جیسے فرمایا ابی شجاع الدین شیخ صاحب نے محترم نے، ویسے ہی یہ اب پوری امت کو اس خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ شاید اس وقت دنیا کا سب سے بڑا وہ اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے دنیا تقسیم ہے، مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان اللہ جل شانہ کی زمین پر اس کے نظام اور اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کی گئی اس خلافت کی ذمہ داریوں کو اگر محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس سے کیا تقاضے کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس آیت کا مفہوم اور جس قصے کے ضمن میں یہ آئی ہے، ایک تو وہ واقعہ ہے، اور ایک اس سے ہر انسان کی طرف جو احکامات متوجہ ہو رہے ہیں کہ اس نے زمین پر جب اللہ جل شانہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو کچھ اختیارات دیے اور فرشتوں کو اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور فرشتوں پر اس کا تفوق اور اس کو ایک فوقیت عطا کی گئی، اس کے بعد اب اس کی طرف کیا تقاضے متوجہ ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہیں، تو اس میں پہلی چیز اللہ جل شانہ کے نظام کا قیام ہے، جو نظام انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ دیا کرتے تھے۔ اور بہت واضح روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں تو یہ سیاست کا کام اور یہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے ہر فرد کی طرف یہ چیز متوجہ ہے اور ہر مسلمان کے یہ عقیدے کا حصہ ہے، اور اسی بنیاد پر دنیا کے دوسرے نظاموں کے ساتھ اس کی ٹکر ہے۔ پوری دنیا آج اس بات پر متفق ہے، مسلمانوں کی عبادات سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا پوری دنیا میں، اور مسلمان بلکہ شاید اس کے لیے تمام تر سہولیات بھی دی جائیں۔ اور آج بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ اسلامی ملکوں کی نسبت غیر اسلامی ملکوں میں عبادات کی سہولیات زیادہ دی گئی ہیں بعض جگہوں پر۔ آپ کے ملک میں حاجیوں کی، شیخ صاحب تشریف لائے ہیں حج سے ابھی، حاجیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے، مگر آپ کے پڑوسی ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد 10-15% سے زیادہ نہیں، وہاں سبسڈائزڈ ریٹس پر لوگوں کو حج کرائے جاتے ہیں۔ تو عبادات کی سہولیات فراہم کرنے کو عالم کفر بالاتفاق تیار ہے۔ مسئلہ اس آیت کے تحت جو آنے والا نظام ہے اس پر اختلاف ہے پوری امت مسلمہ کا پوری دنیا سے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام بھی وحی کے سائے کے نیچے ہوگا، اس نظام کی رگوں میں بھی وحی کے احکامات دوڑیں گے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، جتنے شعبوں کی انسانوں کو اپنی اس رواں دواں زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے، وہ سارے کے سارے شعبے خالص اور فقط عقل انسانی یا انسانوں کے چند افراد کے مجموعے کہ یا ان کی اکثریت کے مجموعے کے فیصلوں کے تابع نہیں ہوں گے، وہ اللہ جل شانہ کے احکامات کے تابع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اس کے احکامات کو نافذ کرے گا، اور اسی نفاذ یہ اس کی خلافت کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ خلیفہ ہے تو اس کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ آیت سب سے زیادہ بلند آہنگ کے اندر اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے، اور آدم علیہ السلام سے اس بات کو شروع کر کے گویا انسانوں کو اس کی بنیادی آفرینش اور اس کی تخلیق کی طرف بتا دیا گیا کہ تمہیں تو پیدا کرنے کا اور تمہیں تو عالم وجود میں لانے کا اور تمہیں تو دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے پیش نظر اللہ جل شانہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے اوپر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس حوالے سے آج بدقسمتی کے ساتھ عالم کفر کا تو کیا شکوہ، عالم اسلام میں یہ سوچ پنپ رہی ہے اور نوجوانوں کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں خاموشی کے ساتھ یہ زہر سرایت کر گیا ہے کہ مذہب تو ایک انفرادی معاملہ ہے، اور صبح و شام یہ جملہ آپ مسلمانوں سے سنتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں مذہب تو بھئی ایک ذاتی چیز ہے، وہ تو ایک انفرادی معاملہ ہے، وہ تو آپ جو کچھ کریں۔ مجتمع سے، عربی میں معاشرے کو مجتمع کہتے ہیں، کہ مجتمع سے اور معاشرے سے اور آپ کی اجتماعی زندگی کے ساتھ مذہب کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ مذہب تو در حقیقت اجتماعی معاملہ ہے، اور جب وہ اجتماعی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انفرادی طور پر ہر انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک سیکولر اپروچ متعارف کروائی جاتی ہے خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں. ہمارے بچوں کے ذہنوں کو آلودہ بنایا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے ذریعے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کچھ کالرز کو لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو بہت عمدہ نکتہ اٹھایا مفتی صاحب کہ عقل انسانی شعور انسان کی امامت نہیں کر سکتا. اس عقل کو وحی خداوندی کا تابع ہونا ہے, اس کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ قرآن کریم ہماری امامت کرتا رہے گا, ہمیں درس اور رہنمائی ملتی رہے گی تا قیامت. کچھ کالرز پھر آگے چلیں گے. اور یہ جو بات سود کی بات اٹھائی, مفتی صاحب نے بات اٹھائی, اس میں صرف ایک آیت جو کل بھی ہم نے یہاں پڑھی تھی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. یہ دیکھیے فاولئک هم الظالمون, کہیں یہ آیت ہم سے تو مخاطبت نہیں کر رہی. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کسی اور آیت کے ذیل میں جب ہم یہودیوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ توریت کا بار نہیں اٹھا سکے تھے. انہوں نے عمل, ان کے اوپر گدھے کی طرح کتابیں جو ہوتی ہیں, گدھے کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان پہ کتابیں کیا لدا ہوا ہے. تو کیا کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات, یہ کلام خداوندی اشارہ میری جانب تو نہیں ہو رہا؟ کچھ کالرز پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ام حسان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے؟ اور جی فرشتوں کو کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے؟ یہ اور دوسری بات میری دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مفتی کاغا خیل صاحب نے جو بات بیان فرمائی کہ انسان کا معاملہ صرف انفرادی گوشے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اجتماعیت میں بھی ہے. دین یہی کہتا ہے جو ہے وہ ہمارا دونوں گوشے رکھتا ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. جی ہاں. تو جب سارے علماء الحمدللہ اس بات پہ متفق ہیں اور ساری علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسی طرح ہونا چاہیے, اللہ کا نظام اس پر زمین پہ نافذ ہونا چاہیے, تو وہ پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیوں نہیں ہوتے؟ سب اپنی اپنی جو ہے وہ ایک جو ہے علیحدہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے تو ایک ہی موقف کے اوپر اگر سب ڈٹ کے جمع ہوں الحمدللہ اور ایک ہی قوت بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ وہ سرزمین بنا دے پروردگار جس میں جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اصول اور فروع دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اصول پہ تمام علماء یکجا ہیں. جو فروعات ہوتی ہیں نا, جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, دین کی تعبیریں ہوتی ہیں, وہ اچھی چیز ہے, مثبت چیز ہے. صحابہ اکرام کے درمیان بھی فکری معاملات میں اختلاف ہوا, اصول میں ایک ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, کل بھی اس پر ہم نے بات کی تھی. لیکن کچھ کالرز مزید لے لیتے ہیں, پھر ہم یہ سوالات رکھیں گے اپنے علماء اکرام کے سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی صاحب. ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے انیس صاحب آپ کا. اللہ قبول فرمائے. میں آج آپ کے توسط سے آج 18 ذی الحج ہے, عید غدیر کا دن ہے. سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کو عید غدیر کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بحیثیت امام اور اپنا خلیفہ اس امت میں چھوڑا. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ملائکہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور تخلیق آدم کے حوالے سے. میرا سوال دونوں علماء کرام سے یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ کا انتخاب اور تقرر کرنے والا ہوں, اور ملائکہ نے وہاں پہ کوسچن کیا ان کو, تو جب ملائکہ باوجود اپنے تمام فضل اور کرامات کے یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ خلیفہ الہی کی تشخیص کر سکیں اور اس کو پہچان سکیں اور اس کے درجے کو پا سکیں, تو کیوں کر خلیفہ کے تقرر کا مسئلہ عام انسانوں پر چھوڑا جا سکتا ہے, جیسا کہ شورا اور اہل حل وقت کے حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا سوال؟ جی سر سجاد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جناب والا کیا سوال ہے سر؟ جی نہیں سر, میں یہ سوال تھا, جب آپ کا یہ پروگرام چلتا ہے جو نیچے جو ہیڈ لائن سرخی میں چلتی ہے, خبروں کی پٹی چلتی ہے, جی
ایک تو براہ کرم یہ بند کر دیں، ہماری توجہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، بٹ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میں یہ پینٹ کوٹ پہنتا ہوں یا ٹائی لگاتا ہوں، جی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا یہ جو آپ ٹائی لگاتے ہیں یہ سلیب کا یہ نشان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا اس کے بارے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ یعنی کوٹ پینٹ پہننا، ٹائی لگانا وغیرہ اس پر بھی بات کریں گے، اور لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ ام حسان صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ فرشتوں کو کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرشتوں کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ وہ ذی شعور ہستیاں ہیں، وہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اور ان میں آراء میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سورہ زمر کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ جو آخری فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، کہ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلے کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ آراء کا اختلاف رکھتے تھے اور ذی شعور ہستیاں ہیں، روبوٹ نہیں ہیں۔ ہاں فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سورہ تحریم میں آتا ہے لا يعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے اٹھایا تھا کہ فرشتے وہ اگر تشخیص نہیں کر سکے تو کیا یہ معاملات بندوں پر چھوڑے جا سکتے ہیں؟ اچھا میرا خیال مطلب سے اس سلسلے میں یہ تھا کہ اس پر ذرا، کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مسلکی اختلافات کبھی پیام صبح میں ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ میں تو صرف یہ کر رہا تھا کہ آگے خود قرآن کہہ رہا ہے، فرشتے اعتراف کر رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا بس یہ بالکل، اور یہ اس طرح دیکھیے، یہ قال اللہ قال رسول، ہم صرف قرآن تک رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور الحمدللہ 2 سال اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے ہوگے، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں آپ سے، ٹھیک۔ یہ کنٹروورشل ایشوز اس پروگرام میں نہیں آنے چاہیے، ٹھیک۔ اور یہ بات، یہ تو 18 ذی الحج، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور 18 ذی الحجہ یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 50 دن کے محاصرے کے بعد جنہیں شہید کیا گیا، جی حضرت عثمان غنی، اور اس وقت جبکہ لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت باغی آتے ہیں اور باغی آ کے شہید کرتے ہیں۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قطع اراضی چاہیے، پانی کا مسئلہ کتنا بڑا تھا، یہودی کے پاس کنواں تھا، آپ نے کہا یہ لیں پیسے، کتنے پیسے، اور مسلمان بھی پانی پیئیں گے اور غیر مسلم بھی پانی پیئیں گے۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ذو النورین، رسول اللہ فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ، خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ذرا آپ کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ انداز فرشتوں کا، ایک تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ انداز، علمی کمی کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ایک بات پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہو رہی ہے آدم کے تعلق سے، آدم کہاں تھے اس وقت؟ آپ کا مطلب یہ ہے شاید اس بات سے کہ آیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ سوال کیا گیا ہے یا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا گیا؟ جی جی، یا ان میں روحانی تکمیل ان کی ہو چکی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام ایک یعنی بلوغت کی اس سطح پر آ گئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ جی اصل میں اللہ جل شانہ کے کام تو کن فیکون کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں ان کاموں میں کہیں تدریج کی مصلحتاً خود مخلوق کی ضرورت تدریج ہے، خالق کی نہیں ہے۔ تو اگر مخلوق کو ضرورت ہو کسی جگہ پر درجہ بدرجہ کسی چیز کے ذریعے سے ترقی پا کر آگے بڑھنے میں، تو اس کو دفعتاً کی بجائے تدریجاً بڑھایا جاتا ہے۔ آیت کی تعبیر انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے کہ ہم جو زمین میں بنانے والے ہیں یا بنائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تخلیق آدم سے پہلے، آدم علیہ السلام کے اندر جو نفخ روح اور جو ان کو جو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اس سے پہلے یہ مکالمہ ہوا ہے فرشتوں اور اللہ جل شانہ کے درمیان۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام میں روح کا نفخ ہوا، پھونکی گئی، اور اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے سجدے کی غرض سے لایا گیا۔ اب یہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو جاعلون کا لفظ ہے، جی اس سے ایک تعبیر یہ لی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ میں بنانے والا ہوں، جی یعنی کہ بنا رہا ہوں یا بنانے والا ہوں۔ اس سے یہ بات ایک
تعبیر کے طور پر مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ یہ معاملہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا ہے فرشتوں کے سامنے. جو سوال آپ نے ایک اٹھایا تھا کہ یہ جو فرشتوں نے سوال اٹھایا اس کا انداز کیا تھا, آپ نے خود اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا, استفہامیہ انداز تھا, سمجھنے کا انداز, سوال کا انداز, اپنی علمی کمی کو دور کرنے کا. ایک اور بات آتی ہے وہ جو آگے الفاظ آتے ہیں من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ آپ اس کو بنانے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. مفسرین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک پہلو تو مفتی صاحب نے پچھلی گفتگو میں ارشاد فرمائی کہ جب اختیار دیا جا رہا ہے تو اختیار کا غلط استعمال بھی ممکن ہے. پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ, جہاں اتھارٹی ہوگی وہاں کرپشن آ سکتی ہے, اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی, اور جہاں مکمل کہیں اختیار مل جائے گا وہاں مکمل تباہی بھی آ سکتی ہے. اور ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی اور جنات کو بھی انسانوں کی طرح دونوں اختیار دیے گئے تھے, اما شاکروں و اما کفورا, شکر گزاری کرو یا ناشکری کی روش اختیار کرو. تو کیونکہ فرشتوں کے سامنے مشاہدہ جنات کے رویوں کا موجود تھا, اس کی بنیاد پر ایک سوال انہوں نے سمجھنے کے لیے رکھا کہ اللہ اب جو آپ مخلوق بنانے جا رہے ہیں اگر اس کو بھی اسی طرح کا اختیار دے دیا گیا تو کہیں وہ زمین میں فساد نہ مچائے, خون ریزی نہ کرے. اس پر اور مزید جو انہوں نے ذکر کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس میں بھی دو امکانات ہیں, ایک کہ شاید کچھ ان کے دلوں میں خواہش ہو, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا وہ ذی روح ذی شعور ہستیاں ہیں فرشتے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, اور ایک یہ کہ جب اللہ ہم موجود ہے تیری تسبیح کے لیے, تقدیس کے لیے, تحمید کے لیے, تو اور کسی مخلوق کی ضرورت کیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک تعبیر میں اس کو ویل ایکوپڈ کر کے زمین پر بھیج رہا ہوں, دوسری تعبیر صرف تکبیر اور تقدیس اور تحمید ہی مقصود نہیں ہے. غالباً اقبال نے کہا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اس سے تو نہ امریکہ کو کوئی تکلیف ہے نہ یورپ کو کوئی تکلیف ہے, لیکن ایک مجاہد کی اذان ہوتی ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, ان الحکم الا للہ, اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا, اللہ کی تکبیر بلند ہوگی, اللہ کی شریعت نافذ ہوگی, ظلم کا خاتمہ ہوگا, بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں ہوگی, بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت ہوگی. یہ مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو, ورنہ تسبیح تو ہوتی رہے گی, ہو رہی ہے, تکبیر تو ہوتی رہے گی, ہو رہی ہے. ایک اللہ اکبر ہے سجدے کے اندر اور ایک اللہ اکبر ہے اللہ کی زمین پر, اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے. یہ مقصود تھا اور ہے انسان سے, جس کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا گیا, اور جس کے نتیجے میں اب ختم نبوت کے بعد اس تکبیر مسلسل کی ذمہ داری, افلاک میں تکبیر مسلسل کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب آپ نے اقبال کو اس وقت ذکر لے آئے, اقبال کو چھیڑ دیا. اب آپ دیکھیے, آپ نے سجدے کی بات کی, آپ نے بندے مومن کی بات کی, آپ نے اس اذان کی بات کی, اللہ اکبر, اور آج سبحان اللہ یہ تسبیحاں. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اور جب الوہی صفات آدمی میں آتی ہیں نا, جب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنا کر اللہ کی جانب یکسوئی کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے, تو ہاتھ اللہ کا ہے, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا, کار ساز. اور خطبات میں اقبال کیا لکھتے ہیں, لکھتے 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 ایک جگہ پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کو ورکر ہو جاتا ہے. بالکل, کونوا انصار اللہ قرآن کہتا ہے, جی اللہ کے مددگار بن جاؤ, قرآن کہتا ہے, اللہ یہ اعزاز دیتا ہے بندے کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ, اس کا قدم اللہ کا قدم بن جاتا ہے. یہ ہے وہ خلیفہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عزت افزائی کے لیے اپنے اختیارات میں سے چند اختیارات بندے کو دیکھ کر اسے آزماتا ہے. بالکل, اور اس بندے کے طرز عمل کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا, اللہ کہتا ہے ہم نے قتل کیا. نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ مٹی اللہ نے پھینکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب
لاسٹ منٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کنکلوڈ آپ کریں آج کے پروگرام کو، اس کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو ہاتھ اللہ کا ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، یہ منزل اور یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل، روایات اور بھی آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جائے تو اس میں تخلقوا باخلاق اللہ کی روایت بھی آتی ہے، اگرچہ اس کی صحت کے اوپر محدثین کے مختلف آراء ہیں، مگر بہرحال اس کا موضوع یہی ہے، اور دیگر بہت سی نصوص اس کی تائید کرتی ہیں کہ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے جو خلافت ہے اس کا ایک حصہ اور بھی ہے، اور وہ ایک اللہ جل شانہ نے اپنی صفات میں سے بہت ساری صفات کے کچھ مادے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کو الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یہ مادہ رحم انسانوں کے اندر بھی رکھا گیا ہے، اور جس طرح اللہ جل شانہ خود عادل ہیں اور سراپا عدل ہیں اور ان کی جانب وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، یہ مادہ عدل انسان میں بھی رکھا گیا ہے، مادہ ترحم انسان میں رکھا گیا ہے۔ یہ ساری یعنی صفات الہیہ سے مستفاد وہ صفات ہیں جو انسان کو ودیت کی گئی ہیں، اور پھر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان صفات کو مانج کر اور ان کو چمکا کر جتنا اونچا لے جانا چاہے، اس کو جتنا لطیف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں اسی وجہ سے کہ ان صفات کو انسانوں نے لطیف کر کے اس سطح تک پہنچایا کہ فرشتوں سے بھی ان کے اندر جو جس کو ہم کہتے ہیں انفاس قدسیہ، کہ ان کے اندر فرشتوں سے بھی زیادہ لطافت اور پاکیزگی پیدا ہو گئی، حالانکہ اس کی طبیعت میں ان صفات کے برخلاف کچھ اور جذبات بھی موجود تھے، کچھ اور چیزیں بھی موجود تھیں، مزاحمت تھی، مدافعت تھی ان صفات کے مقابلے میں جو کہ فرشتوں میں نہیں تھی۔ ان کو کہیں سے مزاحمت نہیں نیکی کے مقابلے میں، وہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے، ان کو اس تسبیح و تقدیس کرنے میں کسی مجاہدے سے کام نہیں لینا پڑتا، انسانوں کو یہ کام مجاہدے کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، ان کو اپنی نفسانی کیفیات کو مغلوب کر کے کرنے پڑتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کر کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو انسان کو ودیت کی گئی ہیں۔ مفتی صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ نے وقت نکالا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، اور خاص کر آج کل تو بہت مصروف ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے جس کام میں آپ نے اس وقت اپنی جو جد و جہد وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار، شیخ صاحب آپ کا شکر گزار۔ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے شیخ صاحب، کس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال بتا دوں۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ حج و عمرے کے دوران حالت احرام میں کیے جانے والے مخصوص ورد کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ، جو شیخ صاحب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیں، صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ تین آپشنز، طواف، سعی یا رمل۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343 00980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ شیخ صاحب کون ہیں؟ جی محمد عمران میمن صاحب، حیدرآباد سندھ سے۔ محمد عمران میمن صاحب حیدرآباد سندھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، کل الحمدللہ ثم الحمدللہ قیام صبح کی دوسری سالگرہ ہم مل کر منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر گزاری کی یہ لمحات ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ عاجزانہ انکسار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم صبح 7 سے 8 یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، ہم کبھی مسلک کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم روایتوں کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے فرمودات کیا ہیں، کلام خداوندی اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس پر بات ہو رہی ہے، مزید بات ہوگی کل کے پروگرام کے بعد بھی۔ کل تو سالگرہ کا پروگرام ہے، پھر ہم بات یہ رکھیں گے کہ فرشتوں کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ انسان، یہ آدم، بنی نوع آدم، یہ زمین میں خون بہائے گی، خون ریزیاں کرے گی، فساد برپا کرے گی، اور فرشتے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بو جہلی صفات کو دیکھ رہے ہیں انسان کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آدم علیہ السلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ،
کہ انسان شعوری سطح پہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ پھر کسی وحی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، خاتم النبیین کے بعد کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور یہ امت آخری امت۔ خواتین حضرات تفصیل سے بات کریں گے۔ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آج کی بات، صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دوسروں کے غلام مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد، بڑے زمانے کے بعد والٹیر نے کہا کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چینز۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے ائمہ کے جو خیالات ہیں ان کو پھر یہ آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ اصل چیز قرآن کریم اور دینی احکامات ہیں، آج بھی ان پہ ہم عمل کریں تو دوبارہ ہم وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔ اللہ